क्लास रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था जब प्रोफेसर बारान शाह के जूतों की चाप टाइल्स पर हथौड़ों की तरह पड़ने लगी। आयरा, जो हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर दुबक कर बैठी थी, अपने बुर्के के नकाब को थोड़ा और दुरुस्त करने लगी। बारान शाह की सर्द निगाहें पूरी क्लास का तवाफ करती हुई ठीक आयरा के वजूद पर आकर ठहर गई। तुम, यस यू, लास्ट बेंच, खड़ी हो जाओ। बारान शाह की आवाज में छुपी हकारत आयरा के कानों से टकराई तो वो थरथराते कदमों के साथ खड़ी हो गई। बारान शाह ने बड़ी नापसंदीदगी से इसके सादा बुड़के को देखा। मिस आयरा, क्या आपको मालूम है कि आप किसी मदरसे में नहीं बल्कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में बैठी हैं? ये पुराने जमाने का खेमा पहनकर यहाँ आने की इजाजत किसने दी आपको? बारान की तंजिया जुमले पर क्लास में एक जोरदार कहका गूंजा जिसने आयरा के जब्त के बंधन तोड़ दिए। सर, लिबास से ज्यादा इंसान की नीयत और इसका इखलाक अहमियत रखता है। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, नुमाइश करने नहीं। आयरा की दबी दबी आवाज में छुपी बगावत ने बारान के माथे पर बल डाल दिए। इखलाक की बात वही लोग करते हैं जिनके पास दिखाने को कुछ ना हो। आइंदा इस क्लास में नजर आना है तो ढंग के कपड़े पहन कर आना, वरना यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं। बारान शाह का लहजा इस कदर कठोर था कि आयरा की आंखों में नमी तैरने लगी। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आयरा ने नकाब के पीछे अपने लब भींचे और नजरें झुका ली। बारान शाह का पारा मजीद हाई हो गया क्योंकि इससे आयरा की इस मजाहमत से चिढ़ थी। वो झपट कर इसके करीब पहुंचा। जो ये तुम मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर सबकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही हो ना, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। सब तुलबा दम साधे ये मंजर देख रहे थे। तुमने मेरी क्लास का डेकोरम खराब किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। वो इसे राहदारी के एक कोने में ले गया जहां सन्नाटा था। देखो आयरा, ये मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अपनी औकात में रहो। बारान ने इसे दीवार से लगाते हुए इसके चेहरे के करीब होकर सरगोशी की। क्या औकात है मेरी? यही कि मैं आपके निकाह में हूं या ये कि मैं आपको पसंद नहीं? आयरा की आंखों से एक आंसू निकलकर इसके नकाब में जज्ब हो गया। तुम मेरे निकाह में हो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, लेकिन यह हकीकत सिर्फ 4 इस दीवारी तक महदूद रहनी चाहिए। यहाँ तुम सिर्फ मेरी एक बदतमीज स्टूडेंट हो जिसका हुलिया देखकर मुझे शर्म आती है। बारान शाह ने इससे हकारत से देखा और इसका बाजू झटक दिया। अगर आपको मुझसे इतनी शर्म आती है तो सबको बता क्यों नहीं देते कि जबरदस्ती निकाह हुआ था हमारा? मैं कोई घर से भागकर आपके पास नहीं आई थी। आयरा ने हिम्मत जमा करके रोते हुए इसकी आंखों में देखा। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत जल्द मैं इस बेनाम रिश्ते को खत्म कर दूंगा। तब तक अपनी हदें पार करने की कोशिश मत करना। बारान ने अपनी घड़ी दुरुस्त की और सर्द लहजे में बोला, हदें तो आप पार कर रहे हैं बारान शाह। आपने सबके सामने मेरी तजलील की है। अपनी शक्ल देखी है तुमने, गंवार लड़की। खैर, कल अगर तुम इस हुलिये में नजर आई तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगा। बारान शाह वहां से मुड़ा और लंबे ढक भरता हुआ वापस क्लास की तरफ चला गया, जबकि आयरा वहीं खड़ी अपनी सुर्ख होती कलाई को देखती रही जहां बारान की उंगलियों के निशान सख्त हो चुके थे। आयरा ने गहरा सांस लिया और अपने बिखरे हुए असाब को मुज्तमा किया। वो जानती थी कि बारान शाह इसे सिर्फ एक बोझ समझता है, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था कि वो इस बोझ को इसके गले का हार बनाकर रहेगी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वो पुरानी आयरा नहीं थी जिसे लोग सिर्फ नकाब के पीछे से ही जानते थे। इसने सुर्ख रंग की एक निहायत नफीस और महंगी मैक्सी पहन रखी थी। स्याह और सुनहरी बाल खुले थे जो इसकी कमर तक लहरा रहे थे और चेहरे पर हल्का मगर दीदा जेब मेकअप था। जैसे वो कॉरिडोर से गुजरी, हर आंख इस पर ठहर गई। जब वो बारान शाह की क्लास के दरवाजे पर पहुंची तो बारान लेक्चर दे रहा था। इसकी नजर आयरा पर पड़ी तो इसके हाथ से मारकर गिरते गिरते बचा। मिस आयरा, ये क्या तमाशा है? बारान ने बामुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते हुए पूछा।
सर, आप ही ने तो कहा था कि ढंग के कपड़े पहन कर आऊं। उम्मीद आपको मेरा डेकोरम पसंद आया होगा। आयरा ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ सबके सामने जवाब दिया, जिस पर क्लास में सरगोशियां शुरू हो गईं। तुम अंदर आओ, बरान ने इसे गुस्से से अंदर बुलाया और फिर क्लास को डिसमिस कर दिया। सबके बाहर निकलते ही बारान ने दरवाजा बंद किया और आयरा की तरफ बढ़ा। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? मैंने कहा था ढंग के कपड़े पहन कर आओ। ये नहीं कहा था कि मॉडल बनकर पूरी यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ मतवज्जो करो। बरान की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अजीब बात है सर, पर्दा करूं तो आपको शर्म आती है, बंद संवर कर आऊं तो आपको एतराज है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आयरा ने बड़ी बेनियाजी से अपने बाल पीछे किए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों के सामने मत आओ। तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि मुझे सब स्टूडेंट्स के सामने नीचा दिखा सको। बारान ने इसका बाजू दोबारा पकड़ना चाहा, मगर आयरा तेजी से पीछे हट गई। हाथ मत लगाइएगा सर, अब हम अकेले नहीं हैं और बाहर खड़े स्टूडेंट्स को बहुत तजस्सुस है कि प्रोफेसर बारान शाह अपने स्टूडेंट के साथ इतनी देर से क्लास के बंद कमरे में क्या कर रहे हैं। आयरा की इस बात ने बारान के पैरों तले से जमीन निकाल दी। तुम मुझे धमका रही हो, अपनी औकात भूल रही हो तुम फिर से। बारान ने दांत पीसते हुए कहा, औकात तो आप भूल रहे हैं बारान शाह, जो अपनी बीवी को पहचानने से इंकारी हैं। आप देखिएगा कि ये छुपाया हुआ नका आपके लिए कैसे वबाले जान बनता है। आयरा ने अपना बैग कंधे पर डाला और फातिहाना अंदाज में क्लास से बाहर निकल गई, जबकि बारान शाह वहीं खड़ा ऐसे जाते हुए देखता रह गया। ऐसे महसूस हो रहा था कि आयरा इसके हाथों से निकलती जा रही है और वो चाह कर भी इसे रोक नहीं पा रहा। आयरा कैफेटेरिया की सीढ़ियों पर खड़ी अपने हम जमा जयान के साथ किसी बात पर महजूज हो रही थी, जब इसके खिलखिलाकर हंसने की आवाज दूर तक गई और राहदारी से गुजरते बारान शाह के कदम जकड़ लिए गए। जयान यूनिवर्सिटी का मशहूर और वजी तालिब इल्म था, जो आयरा के बदले हुए रूप का असीर हो चुका था, और बारान शाह के लिए यह मंजर किसी जलती पर तेल से कम ना था। तुमने इस असाइनमेंट में मेरी बहुत मदद की आयरा, सच में तुम जितनी हसीन हो इतनी खूबसूरत भी हो। जयान ने आयरा की आंखों में झांकते हुए सताइशी लहजे में कहा, तो आयरा ने शरारत से अपने बाल कान के पीछे उड़से और मुस्कुराई। शुक्रिया जयान, तारीफ करने के लिए, वरना यहाँ तो लोग सिर्फ खामियां निकालना जानते हैं और लिबास पर तबसरे करते हैं। आयरा ने दानिस्ता बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि वो जानती थी कि चंद कदम के फासले पर खड़ा बारान शाह तप रहा है। बारान ने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली और इसके चेहरे की रगें तन गईं। मिस आयरा, मेरे ऑफिस में अभी के अभी पहुंचो। बारान शाह की गरजदार आवाज गूंजी तो कैफेटेरिया में मौजूद सब लोग सहम कर रह गए, मगर आयरा के चेहरे पर एक फातिहाना चमक आई। सर, मैं भी जयान से एक जरूरी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, क्या मैं फारिग होकर आ सकती हूँ? आयरा ने पलटकर बड़ी मासूमियत से पूछा, जिस पर जयान भी मुस्कुरा दिया। नहीं अभी, मतलब अभी, बारान शाह ने धारते हुए कहा और मुड़ा तो इसके जूतों की आवाज फर्श पर गुस्से की चुगली खा रही थी। आयरा ने जयान को खुदाफिज कहा और इत्मीनान से चलती हुई बारान के ऑफिस में दाखिल हुई, जहां वो खिड़की के पास पुश्त किए खड़ा था। दरवाजा बंद करो, बारान ने मुड़े बगैर सर्द लहजे में हुक्म दिया। जी सर, फरमाइए, क्या हुक्म है? आयरा ने दरवाजा बंद करके इससे टेक लगाई। वो लड़का कौन था और तुम इसके साथ इस तरह दांत निकाल कर क्या बातें कर रही थी? बारान झपट कर इसके सामने आया और इसके दोनों शानों को पकड़कर इसे दीवार से लगा दी। वो मेरा क्लास फेलो है और हम पढ़ाई की बात कर रहे थे। वैसे आपको इससे क्या लेना देना? आयरा ने इसकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश नहीं की, बल्कि चैलेंजिंग नजरों से इसे देखा। लेना देना है क्योंकि तुम मेरी मनकूहा हो और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरा गहरा तुम्हें इस तरह देखे। बारान का लहजा हसरत से भरा हुआ था। मनकूहा। आयरा ने इस लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, वाह बारान शाह, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। कल तक तो मैं आपके लिए एक बोझ थी, जिसके लिबास से आपको शर्म आती थी और जिसका वजूद आपकी तौहीन था। फिर आज ये मलकियत का एहसास कैसा? आयरा ने तल्खी से हंसते हुए पूछा। जुबान संभाल कर बात करो आयरा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ
اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آئندہ اس زیان کے قریب نہیں جاؤ گی تم۔ باران شاہ نے گرفت مزید سخت کر دی۔ شوہر کا حق جتانے کے لیے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے باران شاہ۔ آپ نے تو سب کے سامنے میرا تماشا بنایا تھا، اب اگر کوئی میری قدر کر رہا ہے تو آپ کو آگ کیوں لگ رہی ہے؟ آئرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آگ نہیں لگ رہی مجھے، بس اپنی عزت کی فکر ہے جو تم نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ باران نے اسے جھٹکا دے کر خود سے دور کیا۔ میری عزت کی فکر آپ کو تب کیوں نہیں تھی جب آپ نے مجھے کلاس سے باہر نکالا تھا؟ آئرا نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم کل سے یونیورسٹی نہیں آؤ گی، تم گھر میں رہو گی اور یہی تمہاری سزا ہے۔ باران شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آخری فیصلہ سنایا، گھر میں قید۔ کیوں؟ کیا ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی چھپائی ہوئی سچائی دنیا کے سامنے آ جائے گی، یا یہ ڈر ہے کہ میں آپ کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہوں؟ آئرا اس کی میز کے قریب آئی اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی؟ باران نے فائل اٹھاتے ہوئے نظریں چڑھائیں۔ یہ نکاح آپ کے لیے بغیرتی تھا باران شاہ، تو اب آپ کو فرق کیوں پڑ رہا ہے کہ میں کس سے بات کرتی ہوں یا کہاں جاتی ہوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کی زندگی سے دور ہو رہی ہوں اور اپنا راستہ خود بنا رہی ہوں۔ آئرا کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ تم میری ہو، خواہ میں تمہیں پسند کروں یا نہ کروں۔ باران شاہ نے میز پر مکہ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کے انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے باران شاہ، محبت تو آپ کو کبھی تھی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں، قید دیواروں کی ہوتی ہے، ذہنوں کی نہیں۔ آپ مجھے گھر میں بند کر سکتے ہیں لیکن میرے خیالات کو نہیں، اور نہ ہی اس احساس کو کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ آئرا نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ آئرا رک جاؤ، میں نے اپنی بات پوری نہیں کی ابھی۔ باران نے اسے پکارا مگر وہ نہیں رکی۔ آئرا گھر پہنچی تو باران اس سے پہلے وہاں موجود تھا اور ملازمہ چابی لیے اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے باران شاہ، میرا کمرہ کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ آئرا نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلایا، یہ بدتمیزی نہیں، حفاظت ہے، تمہاری آوارہ گردی کو روکنے کے لیے۔ اب تم ایسی کمرے میں رہو گی جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آ جاتا۔ باران نے سکون سے صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھا لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح آپ جیت جائیں گی؟ آپ مجھے جتنا دبائیں گے میں اتنا ہی ابھر کر سامنے آؤں گی۔ آئرا نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھیں گے آئرا کہ تمہاری ضد جیتتی ہے یا میرا حکم۔ باران نے سرد آہ بھری۔ باران شاہ آپ صرف ایک بزدل شخص ہیں جو اپنی بیوی کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اسے کمرے میں بند کر رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو میرا سامنا کریں اور بتائیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے یا صرف حسد۔ آئرا نے بلند آواز میں کہا تو باران کے ہاتھ میں پکڑا اخبار لرزنے لگا۔ محبت اور تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا آئرا، تم صرف ایک ذمہ داری ہو جسے میں نبھا رہا ہوں۔ باران نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، ذمہ داری نہیں بوجھ گئی ہے باران شاہ، کیونکہ ذمہ داری تو اٹھائی جاتی ہے نا، اور آپ تو ہر پل مجھ سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں رہتے ہیں، تو پھر یہ حسد کیسا؟ کیوں تڑپ رہے ہیں آپ جب زیان میرے قریب آتا ہے؟ آئرا کی ہنسی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے۔ خاموش ہو جاؤ آئرا، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ باران شاہ نے دانت پیستے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو پکڑتا ہوا اندر داخل ہو کر اسے دوبارہ لاک کر دیا۔ کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے مجھے یا طلاق دے دیں گے؟ دے دیں طلاق اور ختم کریں یہ ڈرامہ۔ آئرا اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن باران شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آئرا کی جانب بڑھا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار اس کا راستہ روک گئی۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا پھر سے کوئی نئی تہمت لگائیں گے؟ آئرا نے ہمت جمع کر کے اس کے آنکھوں میں دیکھا، مگر اس بار باران شاہ کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار چکا ہوتا آئرا، میں تو تمہیں یہ جتانا چاہتا ہوں کہ تم پر حق صرف میرا ہے، چاہے میں اسے تسلیم کروں یا نہ کروں۔ باران نے اپنے دونوں ہاتھ آئرا کے گرد دیوار پر ٹکا دیے۔ اس کا وجود آئرا کتنے قریب تھا کہ آئرا کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔
ہٹے پیچھے باران شاہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر مٹھی میں بھینچ لیے۔ کیوں ہٹوں؟ میرا نکاح ہے تم سے 9 ماہ سے، میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، تو شاید تم بھول گئی ہو کہ ایک شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ باران کا لہجہ اب غصیلی دھار سے بدل کر ایک گہری بھاری سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ آئرہ کے کان کے قریب جھکایا تو آئرہ نے جھرجھری لی۔ حقوق کی بات وہ کرتے ہیں جو رشتہ نبھاتے ہیں، آپ نے تو صرف اذیت دی ہے، اب یہ کیسی قربت ہے؟ آئرہ نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر باران نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا ہاتھ آئرہ کی کمر کے گرد لپٹا تو آئرہ ساکت رہ گئی۔ یہ قربت نہیں آئرہ، یہ جتانا ہے کہ تم میری ہو اور کوئی زیان یا کوئی دوسرا مرد تمہارے سائے کو بھی نہیں چھو سکتا۔ باران کی انگلیاں آئرہ کی گردن پر رینگتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹوں تک گئی۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے آئرہ کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں باران شاہ؟ پھر یہ سب کیوں؟ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی تھی۔ شاید نفرت اور محبت کے درمیان ایک اور جذبہ بھی ہوتا ہے آئرہ، جس کا نام میں نہیں جانتا، مگر تمہارا یہ نیا روپ مجھے پاگل کر آئے۔ باران نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست تھیں اور فاصلہ اس قدر کم تھا کہ دھڑکنیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ یہ نکاح بغیرتی تھا نا آپ کے لیے، تو پھر آج یہ بے عزتی آپ کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہی ہے؟ آئرہ نے لرزتے لبوں سے سوال کیا تو باران کے ہاتھ کی گرفت میں مزید شدت آ گئی۔ کیونکہ تم میری انا بن چکی ہو آئرہ، اور میں اپنی انا کسی کو بانٹنے کا عادی نہیں ہوں۔ باران شاہ کا جھکاؤ مزید بڑھا۔ اس کا لمس آئرہ کے گالوں سے ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں تک گیا۔ آئرہ نے بے اختیار آنکھیں موند لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باران شاہ کی نفرت کے پیچھے ایک ایسی تڑپ چھپی ہے جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اب بولو آئرہ، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں گا؟ باران کی آواز میں ایک ایسی ملکیت تھی جس نے آئرہ کے تمام دفاعی حصار گرا دیے۔ آپ بزدل ہیں باران شاہ، آپ قریب آ کر بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرے، میں آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جاؤں۔ آئرہ نے آنکھیں کھول کر اسے چیلنج کیا تو باران کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ڈر ہی صحیح، مگر اب تم اس قید سے نہیں نکل پاؤ گی، نہ اس کمرے کی قید سے اور نہ میری ذات کی قید سے۔ باران نے اس کے گرد اپنے حصار کو مزید تنگ کر لیا۔ اس کا وجود آئرہ پر حاوی تھا اور کمرے میں پھیلی خاموشی ان کے درمیان بڑھتے ہوئے اس نئے اور ان کہے تعلق کی گواہی دے رہی تھی جسے آئرہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ 9 ماہ پہلے گاؤں کی حویلی کا دالان لوگوں کے شور سے گونجا تھا جب باران شاہ کے والد شاہ حویلی نے بپھرے ہوئے ہجوم کے سامنے آئرہ کا ہاتھ تھام کر اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور آئرہ جو سرخ جوڑے میں ملبوس فرش پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی، اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ اس طرح ہو جائے گا۔ بڑے شاہ صاحب نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے لیے میں میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اسے اس ان پڑھ جواری کے حوالے نہیں کر سکتے جو اسے جیتے جی مار دے گا۔ آئرہ کی تایا نے چلا کر کہا کہ شاہ صاحب، یہ اب جوان ہے، میں اس طرح اسے شہروں میں اکیلے بھٹکنے نہیں دے سکتا، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ بڑے شاہ جی نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری، خاموش ہو جاؤ۔ آئرہ کی شادی سوارا آدمی سے نہیں ہوگی بلکہ میرے بیٹے باران شاہ سے ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی پڑھنا چاہتی ہے اور تم لوگ اس کی تعلیم کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ شاہ صاحب کے اس اچانک فیصلے نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا، اور باران شاہ جو ابھی ابھی شہر سے پہنچا تھا، اس نے جیسے یہ سنا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میری شادی اس گاؤں کی لڑکی سے کر رہے ہیں جس کا مجھ سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ باران نے اپنے والد کے سامنے آ کر احتجاج کیا۔ باران، یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ اگر تم اس لڑکی کو یہاں چھوڑ گئے تو یہ لوگ اسے جیتے جی دفن کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں تعلیم کا جو خواب ہے اسے میں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شاہ صاحب کا لہجہ حتمی تھا۔ بابا، میری زندگی کا فیصلہ آپ کسی کی ہمدردی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں اس جاہل ماحول کی لڑکی کو اپنی شریک حیات کیسے بنا سکتا ہوں؟ باران نے چیخ کر کہا تو شاہ صاحب نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔
جاہل وہ نہیں ہوتے جو گاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ جاہل وہ ہوتے ہیں جو انسانیت کی قدر نہیں جانتے۔ تم اس سے نکاح کرو گے اور اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤ گے تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ شاہ صاحب کی بات کے آگے باران شاہ ہمیشہ سے بے بس تھا۔ اس نے غصے سے اپنے بال نوچے اور وہاں سے نکل گیا، لیکن چند گھنٹوں بعد وہ آئرہ کے سامنے بیٹھا نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ مبارک ہو باران شاہ، آپ نے ایک بوجھ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ باران نے قلم پٹکتے ہوئے آئرہ کو دیکھا جو ابھی تک سسکیاں بھر رہی تھی۔ آئرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو باران کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، مگر اس کی انا جیت گئی۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں آئرہ، بس یہ یاد رکھنا کہ یہ نکاح میرے لیے ایک سزا ہے اور میں تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ باران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، باران شاہ، مجھے آپ کے مقام کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اس جہنم سے نکال لیں جہاں میری خوشیاں جلائی جا رہی ہیں۔ آئرہ کی آواز میں ایک عزم تھا جس نے باران کو مزید مشتعل کر دیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، لیکن یاد رکھنا تم میرے لیے صرف ایک منحوس لڑکی ہو جس کی وجہ سے مجھے اپنے خوابوں کی قربانی دینی پڑی۔ باران نے آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف دھکیلا جہاں سے ان کا شہر کا سفر شروع ہوا۔ شہر پہنچ کر باران ان کی بے رخی کی انتہا ہو گئی۔ وہ گھر کے در و دیوار میں آئرہ کی موجودگی کو ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ یہ تمہارا ٹھکانہ صحیح، مگر خبردار جو تم نے کبھی میرے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، مجھ سے کسی تعلق کی امید مت رکھنا۔ باران نے اس کا سوٹ کیس لاؤنج میں پھینکتے ہوئے کہا، میں یہاں آپ سے تعلق بنانے نہیں آئی باران شاہ، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں ان پڑھ نہیں رہنا چاہتی۔ آئرہ نے اپنا سامان سمیٹا جبکہ باران نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تم منحوس ہو آئرہ، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے سکون کو آگ لگ گئی ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنی بے بسی یاد آتی ہے۔ کئی دن گزر گئے، باران صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ کوئی ملازم بھی اگر آئرہ کے لیے کھانا لاتا تو اسے دور سے میز پر رکھ دیتا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ کیا آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لینا بھی گوارا نہیں کرتے؟ آئرہ نے ایک رات ہمت جمع کر کے پوچھا۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ آئرہ، تمہاری موجودگی مجھے ایک گھٹن دیتی ہے۔ تم وہ بوجھ ہو جو میں نے اپنے باپ کی خاطر اٹھایا ہوا ہے، ورنہ میری زندگی میں تمہاری حیثیت ایک جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ باران نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، جوتی تو پیروں میں ہوتی ہے باران شاہ، لیکن میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور نکاح کا رشتہ سر کا تاج ہوتا ہے۔ آپ جتنا چاہے مجھے نیچا دکھائیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آئرہ نے جرأت سے جواب دیا تو باران اس کے قریب آیا اور اس کا جبڑا مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اللہ کا واسطہ دے کر مجھے جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم صرف ایک گاؤں کی لڑکی ہو جس نے میرا مستقبل برباد کر دیا ہے۔ میں تمہیں یونیورسٹی تو بھیج دوں گا، لیکن وہاں بھی تم میرے لیے شرمندگی کا باعث رہو گی۔ باران نے اسے جھٹکا دیا اور چلا گیا۔ آئرہ کی تنہائی کے دن بہت طویل تھے، وہ پورا دن اکیلی رہتی اور کتابوں میں پناہ لیتی۔ باران نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں کسی سے بات نہیں کرے گی اور ہمیشہ اپنی حد میں رہے گی۔ تم وہاں صرف اپنی تعلیم کے لیے جاؤ گی، وہاں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو اور میرا تمہارا کیا رشتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر ہنسے کہ باران شاہ کی بیوی ایک ایسی پسماندہ لڑکی ہے۔ باران نے گاڑی چلاتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، فکر نہ کریں باران شاہ، میں خود بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ جیسے پتھر دل انسان سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ آئرہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے جواب دیا، جبکہ باران اس سے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آئرہ کی زندگی میں بے رخی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کبھی اس کے لیے چائے بناتی تو وہ اسے سنگ میں بہا دیتا۔ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز پینا میرے لیے زہر کے برابر ہے۔ تم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ آئرہ، تم جتنا دور رہو گی میرے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں نے آپ کا گھر نہیں اجاڑا باران شاہ، لیکن آپ نے اپنی انا کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اگر آپ اتنے بہادر تھے تو بابا کو منع کر دیتے، لیکن آپ نے اتنی ہمت نہیں تھی، اس لیے اب سارا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ آئرہ کی اس کھڑی بات نے باران کو لاجواب کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنی ہار ماننے کی بجائے آئرہ پر مزید سختیاں شروع کر دیں۔ وہ اسے جتاتا کہ وہ اس کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ آئرہ نے یہ سب 9 ماہ تک خاموشی سے سہا، لیکن اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی اور کبھی باران سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے
ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جس کا اندازہ باران شاہ کو نہیں تھا۔ تم جس دن میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گی وہ میری زندگی کا سب سے پرسکون دن ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ باران نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہ دن جلد آئے گا باران شاہ، کیونکہ میں آپ کی طرح اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر نہیں ڈالتی۔ میں ثابت کروں گی کہ میں آپ سے بہتر انسان ہوں۔ آئرا نے پرعزم لہجے میں کہا تو باران نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تم اور مجھ سے بہتر؟ ایک گاؤں کی لڑکی جس کو ڈھنگ سے بات کرنا نہیں آتا وہ مجھ سے مقابلہ کرے گی؟ جاؤ آئرا، اپنا کام کرو اور میری نظروں سے دور رہو۔ تم واقعی بہت بڑی منحوس ہو جو ہر وقت میرے سامنے آ جاتی ہو۔ باران نے اسے راستے سے ہٹایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ دیر تک آئرا کی باتوں پر تل ملاتا رہا۔ آئرا نے اس رات اپنے آنسوں کو پونچھا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بہت ہو گیا باران شاہ، اب تمہاری نفرت کا جواب میں اپنی کامیابی سے دوں گی۔ آئرا نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا۔ باران شاہ کی بے رخی نے اسے ایک ایسی طاقت دے دی تھی جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ شمالی علاقہ جات کی سنگلاخ وادیوں میں پھیلی دھند کے بیچ جب آئرا کا پاؤں پھسلا اور وہ ٹھنڈے یک بستہ چشمے کے تیز بہاؤ میں جا گری تو باران شاہ کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے پہاڑوں کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ آئرا، ہوش کرو، ہاتھ پکڑو میرا۔ باران شاہ ڈھلوان سے نیچے اترا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس برفیلی لہروں میں کود گیا جہاں آئرا کا وجود پتھروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آئرا کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑا اور اسے کھینچ کر کنارے پر لایا جہاں وہ بالکل بے سود پڑی تھی اور اس کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ آئرا، آئرا، آنکھیں کھولو۔ باران نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا مگر اس کے لبوں پر نلاہٹ چھا رہی تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ٹرپ کے باقی طلبہ بھی ابھی دور تھے اور بارش کی تیز بوچھار نے حد نگاہ کو ختم کر دیا تھا، اس لیے باران نے وقت ضائع کیے بغیر آئرا کو اپنی گود میں اٹھایا اور قریبی نصب اپنے ذاتی خیمے کی طرف بھاگا۔ خیمے کے اندر اسے لٹاتے ہی باران کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے کیونکہ آئرا کا پورا وجود برفیلے پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ آئرا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بابا کو کیا جواب دوں گا؟ خدا کے لیے ہمت مت ہارنا۔ باران نے خیمے کی زپ بند کی اور جلدی سے خشک کپڑے تلاش کرنے لگا مگر آئرا کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ ٹھنڈ سے بری طرح لرز رہی تھی۔ مجھے تمہارے کپڑے بدلنے ہوں گے آئرا، ورنہ یہ ٹھنڈ تمہارے دل کی حرکت بند کر دے گی۔ معاف کرنا لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ باران نے لرزتے ہاتھوں سے آئرا کے گیلے کپڑوں کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک ایک لمس آئرا کے ٹھنڈے بدن سے ٹکرا رہا تھا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آئرا جسے وہ اب تک حقارت سے دیکھتا تھا، آج اس کی زندگی بچانے کے لیے وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس آئرا کے جسم کے نشیب و فراز اپنے ہاتھوں کے پوروں سے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ اس کے گیلے کپڑے اتارے اور اسے خشک گرم چادر میں لپیٹ دیا مگر آئرا کے دانت ابھی تک بج رہے تھے اور اس کا پورا بدن لکڑی کی طرح سخت ہو رہا تھا۔ باران شاہ نے خیمے میں موجود واحد کمبل اٹھایا اور اسے آئرا پر ڈال دیا لیکن سردی کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ باران شاہ، تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ سوچو، اسے گرمائش پہنچانی ہوگی ورنہ یہ بچ نہیں پائے گی۔ اس نے اپنے ذہن میں چلتی جنگ کو ختم کیا اور خود اس کمبل کے اندر داخل ہو گیا تاکہ اپنے جسم کی تپش آئرا تک منتقل کر سکے۔ جیسے باران کا گرم وجود آئرا کے نازک اور نیم اڑیاں بدن سے مس ہوا، اس کے پورے نظام تنفس میں ایک زلزلہ آ گیا۔ آئرا کے جسم کی نرمی اور اس کے بدن کے اتار چڑھاؤ جب باران کے سینے اور بازوں سے ٹکرائے تو اس کی وجاہت بہکنے لگی اور اس کے دل کی دھڑکن آئرا کے قریب سے بے قابو ہو رہی تھی۔ آئرا کو ہلکا سا ہوش آنے لگا، اس نے مدہوشی میں اپنی باہیں باران کے گلے میں ڈال دیں اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ بہت ٹھنڈ ہے، مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آئرا کی لرزتی ہوئی آواز باران کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ آئرا، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تم بس سکون سے لیٹی رہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ باران نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ آئرا کی کمر کے نشیب میں تھا تو دوسرا اس کے سر کو سہارا دے رہا تھا۔ اس لمحے باران شاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی جسے وہ منحوس کہتا تھا اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے۔ آئرا کے جسم کی خوشبو
اور اس کے بدن کی حرارت نے باران کے اندر کے طوفان کو مہمیز دی۔ اس نے آئرہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دیر تک اسے اپنی تم نے اپنی خاموشی سے پوری یونیورسٹی میں یہ تاثر کیوں بننے دیا کہ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ باران شاہ کے ماتھے کی رگیں غصے سے ابھر رہی تھیں اور اس کی سانسیں آئرہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا باران شاہ، لوگ وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئرہ نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر باران ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، اپنی ساکھ بچا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ایک پروفیسر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نام جوڑنا کتنا بڑا سکینڈل بن سکتا ہے؟ باران نے اس کی کلائیاں پکڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر کی طرف جکڑ دی۔ اس کا لمس آئرہ کی جلد کو جلا رہا تھا۔ سکینڈل؟ اور اس رات خیمے میں جب آپ نے مجھے اپنے وجود میں چھپایا تھا تب یہ پروفیسر کہاں گیا تھا؟ آئرہ کی آواز میں چھپی کاٹ نے باران کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اس کی گرفت آئرہ کی کلائیوں پر مزید سخت ہو گئی۔ وہ ایک ضرورت تھی آئرہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں اپنی بغل میں دبا کر پوری دنیا کے سامنے گھوموں اور اپنی پوزیشن کا مذاق بنواؤں۔ باران نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں آئرہ کے لرزتے لبوں پر جمی تھی۔ پوزیشن مبارک ہو آپ کو، میں آج ہی یہ بوجھ آپ کے سر سے اتار دوں گی۔ آئرہ نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن باران نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنی طرف گھسیٹا۔ تم کہیں نہیں جا رہی آئرہ، جب تک میں یہ مسئلہ حل نہ کر لوں تم اس طرح رہو گی جیسے میں کہوں گا۔ باران نے اسے جکڑتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں حکم تھا مگر آنکھوں میں ایک انجانی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ مسئلہ حل ہو چکا ہے باران شاہ، آپ باہر جائیں اور سب کو بتا دیں کہ میں آپ کی کوئی نہیں ہوں، میں آپ کے اس جھوٹ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ آئرہ نے اسے چیلنج کیا تو باران کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ باہر ہجوم تھا، زیان اور دوسرے اسٹوڈنٹس تجسس سے بھرپور نظریں لیے کھڑے تھے۔ باران شاہ نے گہرا سانس لیا اور آئرہ کا ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر انا نے اسے سنبھال لیا۔ سنو سب، آئرہ میرے گاؤں کی بے سہارا لڑکی ہے، اس کی تعلیم کی ذمہ داری میرے خاندان نے لی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باران شاہ کے ان الفاظ نے راہداری میں پھیلے شور کو خاموش کر دیا۔ آئرہ جو پیچھے کھڑی تھی اس نے باران کے چوڑے کندھوں کو دیکھا جن کے پیچھے وہ بزدلی چھپا رہا تھا۔ سنا آپ سب نے، پروفیسر صاحب نے اپنی پوزیشن بچا لی، اب سب اپنے اپنے کام سے کام رکھیں، آئرہ نے اس پاٹ لہجے میں کہا اور وہاں سے گزر گئی۔ باران نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر سب کے سامنے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ گھر پہنچ کر باران شاہ کی بے چینی عروج پر تھی، وہ بار بار لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے آئرہ داخل ہوئی اس نے لپک کر اس کا بیگ چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بیگ واپس کریں باران شاہ، آئرہ نے غصے سے چلایا۔ تم اپنا سامان سمیٹنے کی کوشش بھی مت کرنا آئرہ، تم یہیں رہو گی، میں نے جو باہر کہا وہ صرف ایک پردہ تھا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ باران نے بیگ صوفے پر پٹکتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پردہ؟ آپ نے میرے وجود کی نفی کی ہے، اب میں اس چھت کے نیچے ایک پل نہیں رہوں گی جہاں میری کوئی پہچان نہیں۔ آئرہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تو باران نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا وجود آئرہ کی پشت سے پیوست تھا اور اس کی گرفت ایسی تھی جیسے وہ اسے جانے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہو۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو حق نہیں ہے مجھے چھونے کا، آئرہ نے تڑپ کر کہا۔ حق ہے میرا آئرہ، اور میں یہ حق استعمال کر رہا ہوں۔ تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، باران نے اس کے کان کے پاس غرا کر کہا۔ اس کی سانسیں آئرہ کی گردن پر تپش پیدا کر رہی تھی۔ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو میری شکل سے گھٹن ہوتی تھی نا، آپ کے لیے تو میں منحوس تھی، پھر آج یہ دیوار بن کر کیوں کھڑے ہیں؟ آئرہ نے مڑ کر اس کے سینے پر مکہ مارا تو باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، باقی سب بھول جاؤ۔ باران کے عمل میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ الفاظ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی نظریں آئرہ کی آنکھوں میں ڈوب رہی تھیں جہاں غصہ اور دکھ ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ آپ بزدل ہیں باران شاہ، آپ مجھے روک کر بھی اپنی انا نہیں چھوڑ پا رہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔
آئرا نے اسے دھکا دیا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف بھاگی۔ باران وہیں کھڑا ہانپتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آئرا کو روکنا کیوں چاہتا ہے، جبکہ اس کی سوشل پوزیشن اب بھی اسے سچ بولنے سے روک رہی تھی۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا کیونکہ آئرا کے جانے کا ڈر اسے اندر سے کھا رہا تھا، مگر اس کا غرور اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کا مرکزی دروازہ بے چارگی سے کھلا تھا، جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے آئرا نکلی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح سڑک کی سمت بھاگا جہاں دور دور تک آئرا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آئرا رک جاؤ، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو آئرا۔ باران کی آواز بارش کے شور میں دب کر رہ گئی اور اس کے قیمتی جوتے کیچڑ میں بھر گئے، مگر اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے باران کی لمبی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی۔ کہاں جا سکتے ہیں وہ اس طوفان میں؟ اس کا تو اس شہر میں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ باران نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور ان تمام راستوں پر چکر کاٹنے لگا جہاں آئرا کے جانے کا امکان تھا۔ وہ بس سٹاپ پر رکا اور ہر برقع پوش لڑکی کے چہرے کو ڈھونڈنے لگا، مگر آئرا وہاں نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ نے ابھی کسی لڑکی کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے جس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہو؟ باران نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا گریبان پکڑ کر پوچھا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں صاحب، یہاں تو کوئی نہیں آئی ایسی لڑکی۔ آپ ذرا ہوش کریں، آپ خود پورے بھیگے ہوئے ہیں۔ ڈرائیور نے اسے پیچھے دھکیلا تو باران کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا، مگر اس کے اندر کی تڑپ اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا ہائی وے کی طرف رخ کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے گی۔ 5 گھنٹے کا مسلسل سفر طے کر کے جب وہ صبح کے مٹیالے اندھیرے میں آئرا کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاہ جی، آپ اس وقت یہاں؟ خیر تو ہے نا؟ آئرا کیسی ہے؟ آئرا کے تائر نے دروازہ کھولا تو باران کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس بابا نے کچھ کاغذات منگوائے تھے تو میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ملتا چلوں۔ باران نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی کپکپاہٹ چھپائی۔ آئرا نہیں آئی؟ تائر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ تو یونیورسٹی میں ہے، میں بس اکیلا ہی آیا ہوں۔ اچھا میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ باران الٹے قدموں مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی آئرا کی گمشدگی کا پتہ چلے اور اس کی سوشل پوزیشن پر حرف آئے۔ وہ واپس شہر کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں سڑک کے کناروں پر لگی ہوئی تھیں۔ آئرا تم کہاں ہو؟ میں مر جاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ باران نے اپنے بال نوچے اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ گھر واپس پہنچا تو ہر طرف پھیلا ہوا سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑا تھا۔ لاؤنج میں پڑا آئرا کا بیگ اب بھی صوفے پر موجود تھا، جسے دیکھ کر باران کے سینے میں ہونک سی اٹھی۔ آئرا دیکھو، میں آ گیا ہوں، پلیز باہر آ جاؤ، تم جیتی میں ہارا۔ باران نے آئرا کے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر وہاں صرف اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور بستر کی شکنیں اس کی موجودگی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ آئرا کی الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا تو وہاں اس کے وہ سادہ کپڑے کرینے سے لٹکے ہوئے تھے جن کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ میں کتنا بڑا جاہل ہوں آئرا، جو تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ تم میرے گھر کی رونق تھی اور میں نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا۔ باران نے اس کا ایک جوڑا نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے تڑپ کر اٹھ کر دیکھا کہ شاید آئرا کا فون ہو، مگر وہ یونیورسٹی سے کسی کولیگ کی کال تھی۔ ہیلو باران شاہ، یار وہ کل والی بات کا کیا ہوا؟ کیا سچ میں وہ تمہاری جاننے والی ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ دوسری طرف سے کہکا سنائی دیا تو باران کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے مار لے۔ دفع ہو جاؤ تم سب اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ آئرا میری بیوی ہے، سنا تم نے؟ میری شریک حیات ہے وہ۔ باران نے چلا کر فون بند کر دیا اور اسے دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ اب کیا فائدہ باران شاہ؟ اب جب وہ چلی گئی ہے تو تم سچ بول رہے ہو۔ جب وہ سامنے تھی تب تمہاری زبان کو تالے لگے ہوئے تھے۔ باران نے آئینے میں اپنی وحشت زدہ صورت دیکھی اور اسے خود سے گھن آئی۔ آئرا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کسی پوزیشن کی پرواہ نہیں کروں گا، بس تم ایک بار واپس آ جاؤ، میں پوری دنیا کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر کہوں گا
کہ تم میری لاج ہو، میری عزت ہو۔ باران شاہ اٹھا اور آئرہ کی تصویر لے کر تھانے جانے کا سوچا، مگر پھر رک گیا، کیونکہ اگر پولیس میں رپورٹ درج ہوتی تو اخبارات میں خبر چھپ جاتی اور اس کے خاندان کی بدنامی ہوتی۔ تم اب بھی اپنی عزت بچا رہے ہو باران شاہ، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا اور پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایک لڑکی کو تلاش کرنا ہے، خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا، بس وہ مجھے صحیح سلامت چاہیے۔ باران نے فون پر ہدایت دی اور صوفے پر سر گرا کر بیٹھ گیا۔ آئرہ کے بغیر گھر کا ایک ایک کونا اس سے کاٹ رہا تھا، اور اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے آئرہ کو زبردستی روکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اس لمحے کی تپش اب اسے جلا رہی تھی۔ آئرہ، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ قید ذہنوں کی ہوتی ہے، اور میں آج اپنی انا کے قفس میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تمہاری وہ خاموشی، تمہاری مسکراہٹ، سب کچھ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور باران کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ ہر آدھے گھنٹے بعد دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید آئرہ واپس آ جائے اور کہے کہ باران شاہ، میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ آئرہ، پلیز لوٹ آؤ، میں اب وہ باران شاہ نہیں رہا جو تمہیں منحوس کہتا تھا۔ میں تو خود منحوس ہوں جس سے تم جیسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ باران کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں، اور وہ مغرور پروفیسر آج ایک عام سے انسان کی طرح اپنی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا، جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ آئرہ کی خالی جگہ اس سے بتلا رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر کتنا ادھورا ہے، اور اس کی سوشل پوزیشن اس کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ باران شاہ اپنے ہال نما کمرے کے وسط میں کھڑا دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا جب فون کی بیل نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا، اور دوسری طرف سے آنے والی خبر نے اسے پاش پاش کر دیا۔ بڑے شاہ صاحب نہیں رہے باران میاں، جلدی پہنچو، ان کا دل جواب دے گیا ہے۔ ملازم کی آواز کانوں میں پڑتے ہی باران کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بابا، آپ بھی چھوڑ گئے مجھے، ابھی تو میں نے آئرہ کو بھی نہیں ڈھونڈا تھا، میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کی امانت نہیں سنبھال سکا میں۔ باران کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاؤں کی حویلی پہنچتے ہی ہر طرف صف ماتم بچھی تھی اور شاہ صاحب کا جسد خاکی دالان میں رکھا تھا، جہاں 9 ماہ پہلے آئرہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس کا باران شاہ نے اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھ چومے اور زاروں قطع رونے لگا۔ بابا، معاف کر دیں، میں نے آپ کی امانت کو کھو دیا، میں بزدل نکلا بابا۔ باران کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب اس کی نظر ایک کونے میں سفید چادر اوڑھے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ آئرہ، تم یہاں ہو؟ باران شاہ نے حیرت اور بے چارگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں یہاں اپنے محسن کے لیے آئی ہوں باران شاہ، ان کے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، انہوں نے مجھے باپ بن کر پناہ دی تھی۔ آئرہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ آئرہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم واپس کیوں نہیں آئی؟ باران نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر آئرہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ معافی بہت مہنگا لفظ ہے باران شاہ، اور آپ کی جیب میں صرف انا کے سکے ہیں، آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، بابا کے جانے کے ساتھ ہی سب ختم ہو گیا۔ آئرہ نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ رشتہ ختم نہیں ہوا آئرہ، میں اب بھی تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا۔ باران نے حتمی لہجے میں کہا۔ شوہر؟ آپ تو ایک پروفیسر ہے جن کی سوشل پوزیشن ایک گاؤں کی لڑکی سے خراب ہوتی ہے، جائیے اپنی اس جھوٹی دنیا میں واپس، یہاں آپ کا کوئی کام نہیں۔ آئرہ نے تلخی سے جواب دیا اور اندرونی کمرے کی طرف مڑ گئی۔ باران شاہ نے شاہ صاحب کی آخری رسومات کی اور جنازے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو آئرہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ، چلو میرے ساتھ، گاڑی تیار ہے، ہمیں شہر واپس جانا ہے۔ باران نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں یہاں اپنے تایا کے پاس رہوں گی، چاہے وہ مجھے مار ہی کیوں نہ دے، لیکن میں آپ کے اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں مجھے منحوس کہا جاتا ہے۔ آئرہ نے ضد سے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا آئرہ، یہ بابا کی وصیت بھی تھی اور میرا حق بھی۔
اگر تم نہیں چلو گی تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا اور تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم ہاں نہ کر دو۔ باران شاہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا جس پر آئرہ کا دل پسیجا، مگر اس نے خود کو سخت رکھا۔ آپ ڈرامہ کریں باران شاہ، آپ کو صرف اپنی ساکھ کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے کسی ساکھ کی فکر نہیں آئرہ، مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ باران نے اسے منت بھری نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ میرا دل اب بھی زخمی ہے اور میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ آئرہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے خاموش رہی۔ شہر پہنچ کر باران شاہ نے گھر نہیں بلکہ اپنی یونیورسٹی کی طرف گاڑی موڑی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے باران شاہ، آئرہ نے حیرت سے پوچھا۔ آئرہ آؤ میرے ساتھ۔ باران نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ آڈیٹوریم کی طرف لے گیا جہاں تمام پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ باران شاہ اسٹیج پر چڑھا اور مائک سنبھال لیا جبکہ آئرہ نیچے کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ توجہ فرمائیں سب، میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی بزدلی اور انا کی وجہ سے چھپایا تھا۔ باران کی آواز میں ایک لرزش تھی مگر عزم بھی تھا۔ یہ لڑکی جسے میں نے اپنے گاؤں کی ایک لاوارث لڑکی کہا تھا، دراصل یہ میری بیوی ہے۔ مسز آئرہ باران شاہ۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں، مگر باران شاہ نے بات جاری رکھی۔ میں نے اپنی سوشل پوزیشن بچانے کے لیے اس پاک رشتے کا مذاق اڑایا، اسے نیچا دکھایا اور اسے منحوس کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں منحوس ہوں جو اس جیسی نایاب عورت کی قدر نہ کر سکا۔ باران سٹیج سے نیچے اترا اور آئرہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جس پر سب کے سانس رک گئے۔ آئرہ، میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میری انا، میری پوزیشن، میری عزت سب تمہارے قدموں میں ہے۔ تم چاہو تو مجھے ٹھکرا دو، لیکن اب دنیا تمہیں میری بیوی کے نام سے ہی جانے گی۔ باران شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آئرہ کے جوتوں پر گرے۔ باران شاہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، اٹھ جائیں پلیز۔ آئرہ نے ہکا بکا ہو کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں نہیں اٹھوں گا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، صرف تمہاری معافی چاہیے۔ باران نے اس کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ زیان اور دوسرے اسٹوڈنٹس جو کل تک آئرہ پر آوازیں کستے تھے وہ سب خاموش تھے اور باران شاہ کی اس ہمت پر حیران تھے۔ باران شاہ، میں نے آپ کو معاف کیا، بس اب مزید مجھے شرمندہ مت کیجیے، اٹھ جائیے۔ آئرہ نے روتے ہوئے اسے اٹھایا تو باران نے اسے سب کے سامنے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج سے آئرہ باران شاہ اس یونیورسٹی کی سب سے معزز طالبہ ہیں، اور جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ میرا سامنا کرے گا۔ باران نے دھاڑ کر کہا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آئرہ کو لگ رہا تھا جسے اس کے 9 ماہ کا دکھ ایک پل میں دھل گیا ہو۔ باران شاہ نے اپنی انا کو کچل کر اس کے وقار کو بلندی عطا کر دی تھی۔ گھر واپس آ کر باران نے آئرہ کے لیے کمرے کو پھولوں سے سجا رکھا تھا اور نکاح نامے کو ایک خوبصورت فریم میں جڑوا کر دیوار پر لگایا تھا۔ یہ کیا ہے باران شاہ؟ آئرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے آئرہ، جسے میں نے 9 ماہ تک اندھیرے میں رکھا۔ اب یہ ہمیشہ میرے سامنے رہے گی تاکہ میں دوبارہ کبھی بھٹک نہ سکوں۔ باران نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آج سچ میں بدل گئے ہیں باران، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہی مغرور پروفیسر ہیں۔ آئرہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو باران نے اسے اپنی طرف موڑا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے آئرہ، اور تمہاری محبت نے میرے اندر کے فرعون کو مار دیا۔ اب میں صرف تمہارا باران ہوں، پوزیشن اور عہدوں کا نہیں۔ باران نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جہاں اب صرف سکون تھا اور کوئی خوف نہیں۔ آئرہ نے آنکھیں موند لیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاہ صاحب کا فیصلہ کتنا درست تھا اور اب ان کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا،
کیونکہ باران شاہ اب آئرہ کا محافظ بن چکا تھا۔ باران نے آئرہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور بستر کی طرف بڑھا، جہاں ان کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ تم میری جیت ہو آئرہ، اور میں اپنی اس جیت کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ باران نے اسے نرمی سے لٹایا اور اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اور آپ میری منزل ہیں، باران شاہ، جسے پانے کے لیے میں نے بہت دکھ سہے، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ آئرہ نے اسے اپنے قریب کیا اور اس رات ان کی محبت کی ایک نئی داستان شروع ہوئی، جو انا کے خاتمے اور سچائی کے اعتراف سے بنی تھی۔ باران شاہ فخر سے کہہ سکتا تھا کہ آئرہ اس کے نکاح میں ہے اور یہی اس کی اصل پہچان ہے۔